वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इसका हवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाह खालिद से। शाह खालिद, आगाह कीजिए। देखिए, शहबाज गिल की मजीद जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर अब से कुछ ही देर बाद समाअत होगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नोटिस इरसाल कर दिया है, जबकि उनको 3 बजे तलब कर लिया है। आईजी को भी 3 बजे तलब कर लिया है और ये कहा गया है कि अदालत मावनत के लिए आप पेश हो। जबकि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और मेडिकल ऑफिसर जेल रिकॉर्ड के साथ उनको भी तलब कर लिया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिए है, जबकि फरीकैन को नोटिस जारी करके 4 बजे से पहले हाई कोर्ट तलब कर लिए गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। जी शुक्रिया शाह खालिद। शहबाज गिल के इलाज के लिए कायम मेडिकल बोर्ड में तोसी, अकीन की तादाद 6 कर दी गई है। बात करेंगे, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा जहांगीर। शहबाज गिल के इलाज की कायम मेडिकल बोर्ड में तोसी करते हुए उसके अरकान की तादाद 6 कर दी गई है। दूसरी जानिब शहबाज गिल की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी मेडिकल बोर्ड को मौसूल हो गई है। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल में जो उनकी कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव पाई गई है, उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई है। ज़राए के मुताबिक कोरोना टेस्ट के लिए उनके सैंपल गुज़िश्ता रात लिए गए थे, क्योंकि शहबाज गिल को जब अडियाला से अस्पताल मुंतकिल किया गया था तो उस वक्त उनको सांस लेने में दुश्वारी सामना था, जिस पर डॉक्टर्स की जान से एहतियातन उनका कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि शहबाज गिल के दीगर जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो आना बाकी है, जिसके बाद फिर शहबाज गिल के इलाज मुझे उनको डिस्चार्ज करने या ना करने से मुताल्लिक फैसला होगा। जी शुक्रिया जहांगीर। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं, हम पीटीआई चेयरमैन के वफादार हैं, वो कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। सियासी गिरफ्तारियों के हवाले से कहा, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आज शाम तक पता चल जाएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ मुझे बोल रहे हैं कि तुमने एमपीए नहीं रहना, तो मैं एमपीए से भी रिजाइन कर दूंगा। हम उनके वफादार हैं, मैं ऐसे नाम नहीं लेवल करना चाहता। उनको आज खबर मिल जाएगी। जिस दिन आए थे उसी दिन इनका मेडिकल एग्जाम हुआ, डॉक्टर ने ये डिक्लेयर किया कि जख्मों के निशान थे, वो उस मेडिकल रिपोर्ट में मौजूद है। जब परसों मिला था तो मैंने खुद देखा कि वो इंतहाई मेंटल स्ट्रेस में थे। जब से उन्होंने ये सुना कि मेरी जुडिशल रिमांड कैंसिल हो रहा है, हमने पूरी कोशिश की कि हम उनको किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाएं, मगर इस्लामाबाद पुलिस ने हठ धर्मी करते हुए यहाँ तक सूरत हाल ले है, दोनों को सजा सामने हो गई। हम ये नहीं चाहते कि इस्लामाबाद की पुलिस और पंजाब पुलिस आपस में लड़ रही हो। क्या ये मुनासिब बात है? पीएम पंजाब ने हुक्म दिया कि अगर उनकी एम्बुलेंस आ गई है पीएमसी की तो आप उनको हैंड ओवर कर दें। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, हम कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में शहबाज गिल को गैर कानूनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बाबर आवान बोले, शहबाज गिल पर पुलिस कस्टडी में टॉर्चर हो रहा है। कमरा अदालत में शहबाज गिल ने तशद्दुद के निशानात दिखाए। इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी के अंदर गैर कानूनी तरीके से शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, सख्त जिस्मानी और जहनी अजियत का सामना करना पड़ा। कल भी उनकी तबीयत जो है बहुत सख्त खराब हो गई थी, सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी और वो रात को पिम्स में रहे हैं। उसके बाद कार्डियक वार्ड के अंदर भी शिफ्ट कर दिए गए थे। इस केस के अंदर मुकम्मल इंसाफ जब होगा कि अगर कोई सवाल जवाब होना भी है तो इस तरीके से हो कि वो कानून आइन के पैराए के अंदर हो। टोटल टॉर्चर हो रहा है शहबाज गिल के ऊपर। चल करके कन्फेशन लेने की कोशिश की जा रही थी, उसका भी वो इजहार करते हैं और अपनी बॉडीली इंजरीज आप लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कोर्ट को दिखाई थी। उनकी जिंदगी को भी खतरा है, नंबर 1, और दूसरा ये है कि उनको बहुत गैर इंसानी तरीके से रिमांड के दौरान उनको पुलिस ने टॉर्चर किया है। हॉस्पिटल को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस पे मुझे काफी तफ्तीश है। हाई कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि वो जो है ह्यूमन राइट्स की पासदारी भी करेंगे। जो इनके साथ ज्यादती हुई है, तशद्दुद हुआ है, उसका भी हिसाब जो है वो हो जाएगा अदालत के अंदर। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम सेनेट इजलास में हुकूमत पर बरहम, कहा एक शख्स अपनी सांसों के लिए लड़ रहा है, पूरी इस्लामाबाद पुलिस उसके गिर्द है। फैशिस्ट हुकूमत आइन और कानून को नहीं मानती। मिसाल कायम कर रहे हैं शहबाज गिल की सूरत में। ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो फाशिस्ट हुकूमत है, फाशिस्ट हुकूमत जो है वो ना किसी आइन को मानती है ना किसी कानून को मानती है। ये सब इसलिए हो रहा है, 2 पैगाम दिए जा रहे हैं। एक अज़ाइम इनके सियासी कि उस पर इतना तशद्दुद करो, पहला राउंड नाकाम हुआ, अब दूसरे राउंड की तैयारी है।
تاکہ اپنی مرضی کا جو پرانا یہ پولیسیا طریقہ ان کا کہ اپنی مرضی کا بیان لیا جائے اور اس بیان کو عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا جائے، کیونکہ انہوں نے سیاسی میدان میں اپنی شکست مان لی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے، دوسرا پیغام ساری یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سیاست کرے گا۔ پروفیسر وہ اگر یہاں پر آ کر سیاست کرتا ہے، ایک سیلف میڈ آدمی، مگر یہ کہتے ہیں نہیں یہاں سیاست کرے گی تو مافیا کرے گی۔ ابھی لیے چلیں آپ کو اسلام آباد وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ہم پروہیبیٹو ڈیوٹی لگا دیں گے، آر ڈی کی شکل میں، کسٹم ڈیوٹیز کی شکل میں، سیلز ٹیکس کی شکل میں، تاکہ اس کا کوئی وافر امپورٹ یہاں پہ نہیں ہو جائے۔ سی بی یو کی بات کرو، سی بی یو کی بات کرو، سی بی یو فلی بلٹ اپ کارز، فلی بلٹ اپ موبائل فونز، فلی بلٹ اپ الیکٹرانک اپلائنسز، اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں آتی ہیں، جو امپورٹڈ گوشت آتا ہے، ویگیو میٹ جو ادھر آتا ہے، جو امپورٹڈ سیمن آتی ہے، مہنگی مچھلی آتی ہے، ڈوور سول آتی ہے یہاں پہ، جو دیگر امپورٹڈ چیزیں آتی ہیں، امپورٹڈ جوتے، امپورٹڈ پرس، امپورٹڈ یہ جو چیزیں آتی ہیں نان اسینشل چیزیں یا لگژری آئٹم کہتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہم اتنی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ پروہیبیٹیولی تقریباً ہو جائیں، تو اس کی زیادہ امپورٹ نہ ہو۔ لیکن پھر بھی اگر تھوڑی سی کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی 30-40 کروڑ روپے کی گاڑی لینا چاہتا ہے، 6 کروڑ روپے کی گاڑی کو 30 کروڑ میں لانا چاہ رہا ہے تو پھر لے آئے۔ لیکن اس قسم کا ہم ڈیوٹی لگا دیں گے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹڈ آئٹمز، اسینشل آئٹم نان اسینشل آئٹمس کو یا لگژری آئٹمس کو کھو دیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کمپلائی بھی کر لیں، انٹرنیشنل اپنے معاہدوں سے کمپلائی بھی کر لیں، WTO سے بھی کمپلائی کر لیں، لیکن اس وقت ہم اس کے اوپر ڈیوٹیز نہیں ڈال دیں گے۔ اگر کوئی لانا چاہتا ہے پھر بھی تو ہم کو ڈیوٹی بھی مل جائے، اور لیکن زیادہ چیزیں نہیں آئیں گی۔ اور ساتھ ساتھ جو گرین چینل میں اسمگلنگ کے تھرو اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بین رکھا ہوا ہے 3 مہینے سے، لیکن آج بھی ریسٹورنٹس میں آپ جائیں اسلام آباد، کراچی، لاہور میں، تو آپ کو مچھلی مل جاتی ہے، سیمن ملتی ہے۔ آج بھی آپ ریسٹورنٹ میں جائیں آپ کو سوشی مل رہی ہوتی ہے، آپ کو ویگیو میٹ مل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے، 4 مہینے پرانا تو نہیں ہے، اس کو ریگولائز بھی کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈیوٹیز بھی ڈالیں گے۔ تو ایک تو یہ پہلی بات تھی۔ دوسری جو بات تھی، کیا بات میں دوسری جو بات تھی وہ نہیں، پیٹرول پہ ہم ایک دم کمپلائی ہیں۔ دوسری جو بات تھی وہ بجلی کے نرخوں کی نہیں، بجلی کے نرخوں کی بات تھی۔ وہ بھی جو مسئلے تھے وہ ہم نے کمپلائی کر لیے ہیں کہ جو ہم سبسڈیز دیں گے وہ ہم فنڈنگ کر رہے ہیں، نان فنڈڈ سبسڈیز نہیں دیں گے۔ تو بجٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ ہے 153 ارب روپے کا جو پرائمری سرپلس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کھڑے رہیں گے۔ اور جو تیسری بات تھی وہ ہے ریٹیل ٹیکس کی بات۔ ریٹیل ٹیکس کی بات آپ جیسا کہ جانتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ چند لوگوں نے اس کے بارے میں آرٹیکلز بھی لکھے ہیں کہ ریٹیل کے اوپر جو ہم نے ٹیکس لگایا تھا، ہمارا تخمینہ تھا کہ اس سے 42 ارب روپے ہم حاصل کر سکیں گے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر لگانے میں کچھ میری غلطی ہوئی تھی کہ وہ دکانیں جو کہ ایک دم چھوٹی تھیں، ان کا 1000-2000 کا بل بھی آتا تھا، اس کے اوپر بھی ہم نے پیسے لگا دیے تھے، تو وہ ہم اس کو ہم کو واپس لینا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ 3000 کی جگہ 6000 روپے بھی لگے اور ایک سلپ اپ ہو گیا، تو وہ ہم نے واپس لے لیا۔ لیکن وہ 6 ارب روپیہ پچھلے سال 5.25 ارب روپیہ ٹیکس لیا تھا، ہم 42 کا ہدف لے کے چلے تھے، لیکن وہ نہیں پورا کر سکیں گے۔ پہلے 3 مہینے جو ہے وہ ہم کچھ پریپریشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو ریوائزڈ ہدف ہے وہ 27 ارب روپے کا ہے۔ تو 27 ارب روپے کا ہمارا ہدف ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ہدف پورا کریں گے۔ تو جو ہم ایک آرڈیننس لے کے آئیں گے جس کے تحت ریٹیل کے اوپر سے فکس ٹیکس ہٹا دیا جائے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ویریبل ٹیکس تھا 5% اور 7.5%، 5% سیلز ٹیکس تھا، 7.5% سیلز انکم ٹیکس تھا، وہ رہے گا، اور وہ ابھی بھی اگلے 3 مہینے تک ہر دکاندار کے لیے رہے گا، اور بعد میں صرف 1 سے لے کے 50 یونٹ والوں تک یہ رہے گا، اور 50 یونٹ کے اوپر کے بعد یہ جو ہے یہ بتدریج بڑھتا رہے گا، اور 5 سے پھر 7.5 ہوگا، 10 ہوگا، اور جب آپ 1000 یونٹ کوئی اگر لیتا ہے تو اس کا میرے خیال سے 12 اور 12.5% اور 20% ہو جائے گا سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس۔
हैं, ये 1 अक्टूबर से होगा। जब 1 अक्टूबर से ले अभी से लेकर 30 सितंबर तक जो है वो होगा, वो 5% और 7.5% होगा। तो हम इससे समझते हैं कि 27 अरब रुपया इंशाअल्लाह ताला हम जमा कर लेंगे। ये दूसरी हमारी तीसरा हमारी चीज़ थी। जो दूसरी, मैं पहली वाली बात की मैंने, IMF से कंप्लाई करने के लिए बैन हटाएंगे, दूसरा कि कोई भी अनफंडेड सब्सिडी नहीं होगी, और तीसरी ये कि हम रिटेल के ऊपर से ये टैक्स हटा रहे हैं, 42 अरब रुपए का टैक्स हटा रहे हैं और 27 अरब रुपए का टैक्स उसकी जगह ला रहे हैं। जो गैप हो जाता है 15 बिलियन का, उसको फिल करने के लिए हमने 15 से ज़्यादा अरब रुपयों का टैक्स लगाया है। हमने 18 अरब रुपए का FBR ने, या मैंने तजवीज़ किया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, उन्होंने उसको फरमाया है कि डबल कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला हम 36 अरब रुपए मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं तंबाकू के ऊपर और सिगरेटों के ऊपर। तो जिसके तहत सिगरेट के ऊपर जो इस वक्त 1850 रुपये लेते हैं 1000 सिगरेटों के ऊपर छोटे पैकेट पे, उसको अब लिया करेंगे 2050 रुपये, और जो 6900 रुपये लेते हैं बड़ी सिगरेटों के ऊपर, में टीयर 1 सिगरेट के ऊपर, उसको अब 6500 रुपये लिया करेंगे। और तंबाकू का जो टैक्स है, जो 10 रुपये था, उसको बढ़ा के 380 रुपये कर रहे हैं। ये तंबाकू के ऊपर वो ग्रीन लीफ सेस है, और ये दोनों तो जो आपके एक्साइज टैक्स हैं पर केजी। ये मुझे बात करना, पूरी बात कर लेता हूँ। ये जो पहले 2 टैक्स मैंने आपको बताया था, 6900 से बढ़ा के 6500 जो लेके जा रहे हैं, वो टीयर 1 की 1000 सिगरेटों के ऊपर है, जैसे गोल्ड लीफ की डब्बी होती है। जो दूसरा टैक्स है जिसको 1850 से बढ़ाकर 2050 कर रहे हैं, वो टीयर 2 की सिगरेट के ऊपर है, जो 1000 सिगरेटों के ऊपर, जैसे कि कैप्सन की डब्बी होती है। ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिगरेट्स हैं अपने अपने टीयर के अंदर। और जो ग्रीन लीफ टबैको है, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 10 रुपये टैक्स था। ये मैं आपको याद दिलाता रहूँ कि ये 10 रुपये से बढ़ के 300 रुपये कर दिया गया था। 300 रुपये कर दिया गया था पिछली हुकूमत में। फिर उनको ख्याल कुछ आया कि शायद तंबाकू पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, तो वापस वो 300 से हट कम होकर 10 पे आ गए थे। आज हम उसको अल्लाह की मेहरबानी से 300 से बढ़ाकर, 10 रुपये से बढ़ाकर 380 कर रहे हैं। ये एडजस्टेबल टैक्स है, जब आदमी एक्साइज दे देगा तो वो दे देगा। जो कंपनीज जो सेल्स टैक्स नहीं दे रही थी और ट्रैक एंड ट्रेस में नहीं था, वो उनका हमने स्टे ऑर्डर हटवा लिया है। लेकिन अभी फिर मैंने सुना है कि उनको एक ऑर्डर मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि बगैर ट्रैक एंड ट्रेस के वो एक्साइज दे के अंडर सुपरविजन निकालेंगे। उसके अंदर हमने सुपरविजन की है और 4 कंपनियों ने ट्रैक एंड ट्रेस का वो ख़रीद लिया है। आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम बेहतर वो कर लेंगे, बेहतर मॉनिटरिंग कर लेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वहाँ से बड़ी लीकेज है। हमारा जो आप लोगों ने कई चीज़ें लिखी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें कि ये भी होने लगा है, वो भी होने लगा है। हमने बहुत सारी चीज़ों को इस वक्त मौखर कर दिया है, क्योंकि ये IMF की वजह से जो चीज़ें कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई कर दिया है। 2 चीज़ें कि मैं इधर कर देता हूँ कि एक सब्सिडी के ऊपर FBR टैक्स लगाता था बिजली की, तो वो एक IMF का एक प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है, राइज उसकी रिक्वायरमेंट थी तो वो हटा दिया था। सेल्स टैक्स की भी इसी तरह एक प्रोग्राम है, तो वो भी इस बजट में, इस ऑर्डिनेंस में हटा देंगे इंशाअल्लाह ताला। और साथ साथ ये एक सेल्स टैक्स माफ़ नहीं किया गया था पीटर इंजन के ऊपर, वो जो डीजल के 1 स्ट्रोक के इंजन होते हैं, 1 सिलेंडर के ट्यूबवेल के लिए, तो उसके ऊपर भी हमने सेल्स टैक्स हटा रहे हैं। इसके अलावा कुछ तारिक चीमा साहब, मेरे भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फूड सिक्योरिटी के वजीर, ने मुझे कहा कि कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इम्पोर्टेड इम्प्लीमेंट्स के ऊपर अब भी सेल्स टैक्स है, तो मैं उसको भी देख लूँगा और एड्रेस कर लूँगा। लेकिन वो बड़ी माइनर सी चीज़ें, उनका कोई इम्पैक्ट, फिजिकल इम्पैक्ट जो है वो बहुत होगा। मैं 2 मिनट के जी सब्सिडी वाला टैक्स जी होता यह है कि बिजली मिसाल के तौर पर हम जो छोटा कंज्यूमर होता है उसको 9 रुपये देते हैं, लेकिन ओगरा का रेट जो होता है लेट्स से वो 22 रुपये है। तो FBR कहता था कि 9 और 22 के डिफरेंस का जो है आप 22 रुपये के ऊपर सेल्स टैक्स दें, जबकि बिजली तो उसको 9 रुपये की बेच रहे थे।
تو ہم نے کہا نہیں، جتنے کے پیسے کے بک رہا ہے اس کے اوپر سب ٹیکس لگے گا، سبسڈی کے اماؤنٹ پہ نہیں لگے گا. کہ مطلب وفاقی حکومت جو ہے وہ تو 13 روپے بجلی سستی دے اور پھر 13 روپے اپنے آپ کو ٹیکس دے، وہ اس کو ہم نے ختم کیا ہے. بجلی کا کر چکے تھے، اب گیس کا بھی ختم کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر امپلیمنٹس میں خاص طور پہ جو ایگریکلچر کی ٹاسک فورس ہے اور اس پہ طارق چیمہ صاحب بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. وزیر اعظم صاحب نے بہت انٹرسٹ لیا، طارق چیمہ صاحب نے بھی بہت کام کیا اس پہ وہ ہارویسٹرز وغیرہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسے 15% ویٹ کی ہارویسٹنگ کے ٹائم پہ بچ جاتا ہے، یعنی پرانے ہارویسٹروں سے ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کر لیں گے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں 7-8%. اب تک جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں امپورٹ جو ہے وہ میرے خیال سے 18-19% کم ہیں. اور اب تک جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اگست کے 16 تک وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی میرے خیال سے 30% کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. اور اسٹیٹ بینک میں جو پیسے آئے ہیں باہر سے اور جو پیسے گئے ہیں اس کے اندر، اسٹیٹ بینک نہیں، بینکنگ سیکٹر کے اندر جو سسٹم میں جو پیسے آئے ہیں اور پیسے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً $600-650 ملین ہم کو زیادہ وصول ہوئے ہیں. اور اسی کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر ختم ہو گیا ہے. کبھی کبھی 4 آنے 8 آنے، آج بھی شاید 8 پیسے اوپر گیا ہے، کبھی کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے، کچھ بریدر تو لیا جاتا ہے دنیا کے اندر، پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ روپے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کنٹینیو رہے گا. اور جو یہ ہم نے پالیسی کری ہے کہ ہم اپنے وسائل کے جتنے بھی محدود وسائل ہیں اپنے وسائل میں رہیں گے، دونوں چیزوں میں، بجٹ کے اندر بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ہم پورا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. مہتاب حیدر صاحب، ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے، یہ جو آپ نے بتایا کہ $4 بلین جو ہے 6.5 ایکچولی جو ہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی ڈیٹیلس بتا دیں اور یہ بتائیں کہ کہاں سے کتنے کے پیسے ہیں. یہ 6.5 سب نہیں آ رہے. مطلب دیکھیں آئی ایم ایف کی یہ پروجیکشن تھی کہ شاید 10 بلین سال کے شروع میں ہوں گے جولائی میں، اور ختم کریں گے تو وہ 16.5 پہ ختم کرنی تھی. تو یہ چاہ رہے تھے کہ آؤں گا پہ $6.5 بلین آپ کے بڑھ جائیں. لیکن جب یہ 6.5 بڑھانے کے لیے 2.5 تو بڑھ رہے تھے خود سے، آئی ایم ایف کے حساب سے 10 سے ہم 12.5 پہ پہنچ جاتے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 12.5 مناسب نہیں ہے. ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ 16 پہ جاؤ. 4 بلین ہمیں لینے پڑ رہے ہیں. 4 بلین کے اندر 1 بلین کا اناؤنسمنٹ تو ہو چکا ہے کہ UAE کہہ دیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا. باقی 3 بلین جو ہے اس میں کہیں ادھر ادھر سے خبریں آ گئی ہیں، لیکن کیونکہ وہ ممالک جو ہیں انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ہے. اور میری بات بھی ہوئی ہے ایک سعودی فائنانس منسٹر سے، جب وہ اناؤنس کریں گے تو وہ بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بورڈ میٹنگ اسکیجول کر دی ہے، اس آپ جانتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ایشورنسز مل گئی ہیں ان ممالک سے کہ 4 بلین جو ہیں وہ آ گئے ہیں. جی کوریا ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کوئی لون ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گی تو $100 ملین جو ہیں وہ کوریا بھی اس کو میچ کرے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا کورین کمپنیز نے میرے خیال سے کورین گورنمنٹ نے کوئی $1 بلین تک کا لون رکھا ہوا ہے جس کے اندر ٹریڈ کریڈٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پروگرام لونز ہیں. تو وہ EAD کے تھرو بات ہوگی. لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ $1 بلین تک رکھا ہوا ہے. لیکن $100 ملین کی جو میں بات کر رہا تھا وہ بات کر رہا تھا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ میچنگ میں آ رہا ہے. جی ایک منٹ سے LOI میں آپ نے IMF کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جو بین ختم کیا جائے گا وہ جنوری 2023 تک ختم کیا جائے گا. IMF کی ایک شرط تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کیا جائے. اب جب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ صرف ختم نہیں ہوگا، آپ نے اس سے پہلے ہی بین لانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تیسرا ایک چھوٹا سا انڈسٹری کے سر بڑی مشکلات کا سامنا ہے مشینری امپورٹ کرنے کے لیے LCs ریکوری اس کا یہ کیا ہے؟ جی تینوں یہ دیکھ آئی ایم ایف ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بین ہٹا دو اور کو ابھی سے بتا دو، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، بین ہٹا رہے ہیں، ان کے کہنے پہ ہٹا رہے ہیں. وہ کوئی اور وجوہات نہیں ہے. میں آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا بعد میں کہ کیا ہمارے میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جس قسم کے ہم RDs لگائیں گے مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹ ہو سکیں گی، مطلب یہ چیزیں، ٹھیک ہے. اچھا امپیکٹ
اس قسم کی اگر آپ نے ریونیو میکسیمائز کرنا ہے نا تو 50% RDs لگانی چاہیے، ایک مثال ہے. لیکن اگر آپ جو 500% RD لگاتے ہیں تو آپ کو ریونیو نہیں چاہیے ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہ. تو میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا. تھوڑا بہت امپیکٹ 5 سے لے کے $14 بلین روپے تک کا سارا سال میں ڈیوٹی ہوگی ہماری، میرے خیال سے اس دوران رہے گی. جی میں آتا ہوں. اور انڈسٹریل مشینری بالکل مشکل ہو رہی ہے. یہ دونوں حضرات جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل بھی یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں. 3 دن سے اسٹیٹ بینک، کامرس، انڈسٹریز اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ FBR وہ میٹنگ کر رہے ہیں. کل صبح میں اس کی ایک میٹنگ لوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک لائحہ عمل کر دیں گے. یہ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جو صنعت کار ایکسپورٹ کے صنعت کار ہیں اور ایکسپورٹ کے لیے اپنی مشین منگوا رہے ہیں ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جو صنعت کار ایکسپورٹر نہیں بھی ہوں لیکن وہ اسپیئر پارٹس منگوا رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے پیسوں کے اسپیئر پارٹس آنے دیں گے. لیکن جو صنعت کار لوکل مال بیچنے کے لیے اپنے مشین منگوا رہے ہیں اس کے اوپر کچھ عرصے تک ہم تھوڑا سا ڈیلے کریں گے. لاسٹ ٹائم آپ سے اجازت نہیں تھی. سما ٹی وی. جی شکیل صاحب. سر 2 کوشچن ہے. ایک تو آٹو موبائل سیکٹر کے اندر پرائسز کچھ نیچے آئی ہے، جی ان کو ایشو LCs کا پیش آ رہا ہے. اس سے یہ لگتا نہیں کہ ایکسچینج ریٹ میں جو امپیکٹ آیا پازیٹیو، اس کا جو پرائسز پہ افیکٹ آنا چاہیے وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ جائے گا اگر ہم نے باقی چیزیں اتنا کی، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ LCs اوپن کرنے میں ان کو آسانی فراہم کیا. دوسرا آپ کے ساتھ کل میٹنگ ہوئی تھی سعودی ڈیلیگیشن کی، تو ٹیلی کام سیکٹر میں کوئی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ ڈیٹیل بتائیں. جی دیکھیں گاڑی والوں کے لیے، موبائل فون والوں کے لیے اور اب ہوم اپلائنس والوں کے لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک، منسٹر آف انڈسٹریز اور منسٹری آف کامرس نے مل کے ایک جو لائحہ عمل طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ہم جتنا آپ ہسٹورک کرتے ہیں اس کا آدھا کرنے دیں گے، کیونکہ ہمارا سچ مچ تھوڑا سا شن کر رہے ہیں تو آدھا ان کو کرنے دیں گے. اس سے زیادہ اس وقت بڑھنے کی امکان نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سب سے یہ گزارش کی ہے بارہا کہ سپٹمبر تک کا مجھے ٹائم دے دیں. 2 مہینے ذرا سا لیٹ می گیٹ مائی ہیڈ ابو دا واٹر. ایک آدھ پیسے آ جائیں، ایک دو جگہ سے سب چیزیں ہو جائیں گی. اب اللہ کی مہربانی سے روپیہ بھی واپس آ رہا ہے تو پھر امپورٹ کھول دیں گے. امپورٹ تو پاکستان 75 سال سے اللہ کی مہربانی سے کر رہا ہے تو وہ کر دیں گے. دوسرا شکیل بھائی دوسرا کیا؟ ہاں سعودی، یہ میں آ رہا ہوں بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں. کل سعودی ایک گروپ آیا، طوال گروپ آیا تھا. انہوں نے ایک کمپنی یہاں پہ خریدی ہے چھوٹی، جس کے پاس کوئی 70-80 ٹاورز ہیں اور ان کا ادھر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کا دل ہے پاکستان میں کہ وہ اور ٹاورز کے اندر وہ موبائل فون کے ٹاورز میں انویسٹ کریں گے. میں نے سنا ہے ساتھ کہ ایک ساؤتھ افریقن کمپنی جو ہے وہ بھی انویسٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر موبائل فون کے ٹاورز پہ. تو یہ خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے کہ ساؤتھ افریقہ کی کمپنی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور سعودی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 70-80 ٹاور ہم نے خریدے ہیں جس کا انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے کے اندر ان کو PTA سے اپروول مل جائے گا، وہ تو ایک چھوٹا سا سمجھ لیجئے کہ آٹھ میں نمک کے برابر ان کا انویسٹمنٹ ہے جسٹ ٹو گیٹ این آفس ہیئر، اور وہ ایک بڑا لمبا انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. جی بھائی میں سب پہ آؤں گا، سب پہ آپ کے بعد آپ نے کہا کہ نان بنڈل کے علاوہ کوئی سبسڈی نہیں دیں. ایک تو بتا دیں کہ اب آپ کون سی سبسڈی آپ نے 7 روپے اٹھانے پیسے بڑھا بھی دیے تو ان کے آپ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ بھی لے رہے ہیں لوگوں سے، اور آپ کے بارے میں یہ تاثر ہو گیا کہ آپ انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ دار ہیں، انہیں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جو مڈل کلاس ہے وہ آپ نے فارغ کر دیے. دوسرا یہ بتا دیں کہ قطر، باقی ملکوں کا تو پتہ ہے سب کو، سعودیہ کا بھی آپ نے بتایا، UAE کا، قطر کیا ہیلپ کر رہا ہے کس قسم؟ جی قطر جو پیکج کرے گا وہ بیسٹ یہی ہے کہ قطر کے حکومت اناؤنس کرے. میں نہ کروں تو اچھا ہے، میرے منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ قریب قطر جا بھی رہے ہیں تو شاید کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. دوسری بات یہ بھائی کہ جتنا اللہ کی مہربانی سے شہباز شریف کی حکومت نے ایگریکلچر کے اوپر کیا ہے، ہم نے ایگریکلچر سیڈز کے اوپر جو پچھلی حکومت نے ٹیکس لگائے تھے ہٹا دیے. ہم نے کھل پہ جو آئل کے ایکسپرٹیز لگائے تھے وہ ہٹا دیے. ہم نے ٹریکٹر کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دیا. ہم نے فرٹیلائزر کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دیا. میں نے 21 ارب روپیہ صرف اس میں رکھا ہے کہ آئل سیڈز کے انٹرونشن کے لیے اگر رکھا ہے وہ اس میں دیں گے. شہباز شریف صاحب نے ایگریکلچر کمیٹی بنائی ہے، ہم اس کی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ روز کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ان کی فنڈنگ کے لیے ہم تمام چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اور جہاں پہ آپ نے بات کری کہ یہ جو فیول سبسڈی کی بات کی ہے،
تو بھائی یہ فیول سبسڈی جو آپ کو لگ رہی ہے یہ جی سوری جو ایف سی اے لگا ہے آپ کو، معاف کیجیے، جو ایف سی اے کی آپ نے بات کی معذرت کے ساتھ، اور یہ جو آپ کو لگ رہی ہے جولائی کے اندر، یہ مئی کے بل کی لگ رہی ہے، اور یہ اس لیے مئی کے بل مہنگے بجلی تھی کیونکہ کوئی بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایل این جی کا لمبا معاہدہ نہیں کیا گیا، اور کوئی بھی تیل کا یا پیٹرول کا یا ڈیزل کا بھی کوئی، ایک ڈیزل میں قطر کویت کے ساتھ معاہدہ ہے جو ہم نے کیا تھا، لیکن کوئی پیٹرول کا یا مطلب کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا، نہ کوئی کروڈ کا معاہدہ کیا گیا، تو ہم کو یہ مہنگی چیزیں مہنگی بجلی بنانی پڑی، کوئلے کی مہنگی بجلی بنانی پڑی، جس کی وجہ سے آج یہ بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ یہ جو 7 روپے 91 پیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہم بڑھا رہے ہیں 3 حصوں میں، ابھی 2 حصے لگے ہیں اس سے اتنا بل نہیں بڑھے گا، کیونکہ جب یہ لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ حمزہ فاروق صاحب بول ٹی وی سے۔ تو کیا گروورز کو ہی پے کرنا پڑے گا، یہ ایک چیز، اور دوسرا یہ ایگریکلچر سیکٹر کو کسی میں ایگزمپشن ملی ہے، اور یہ پروونسز کا کوئی این ایف سی میں کوئی شیئر مانگنے آ جاتے ہیں ٹیکس میں، آپ نے ان کو کہا کہ بھائی کوئی شیئر دیا کرے، پوچھا تھا آپ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری کے اوپر ٹیکس آ گیا، ذرا یہ ایکسپلین کر دیں کہ آپ پروونسز کو بھی جو کچھ کہیں ہیں ان سے بھی کہیں کہ وہ ٹیکسیشن میجرز میں۔ جی اظہر بھائی دیکھیں، ٹیکس کا امپیکٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ امپیکٹ کس کے اوپر ہے، رائٹ۔ یہ جو ٹیکس ہے یہ 380 روپے کا، یہ فارمرز کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ جو کمپنی آگے سے ایکسائز ٹیکس بھرے گی اس کو یہ پورے کا پورا ریفنڈ مل جائے گا، تو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گی، فارمر کو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک مثال کے طور پہ 1000 روپے کلو۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس جاری ہے، ایک اہم خبر دیں گے آپ کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کی اپیل کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا۔ شاہ خالد ہمارے نمائندے ساتھ موجود ہیں، معلومات لیں گے۔ شاہ خالد آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کا شکاز نوٹس فوری معطل کرنے کی استدعا پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آج جب سماعت ہوئی تو انور منصور نے عدالت کو بتایا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ فنڈز کے ذرائع ممنوعہ نہیں تھے، شکاز نوٹس دیا جا چکا ہے، اس کے بعد معاملہ فنڈ ضبطگی کا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون کہتا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہونے پر شکاز نوٹس دیا جائے گا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے تفتیش میں دیکھے گی کہ ان کا دائرہ اختیار بنتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی اے نے بھی اس صورت کارروائی کرنی ہے جب ان کا دائرہ اختیار بنے گا۔ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے بالآخر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو شکاز نوٹس دیا گیا ہے اور ان کو معطل کرنا ہے یا نہیں۔ شاہ خالد، یہ محفوظ فیصلہ کب تک سنا جانے کی توقع ہے؟ دیکھیے، عدالت کا کہنا تھا کہ فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا، انہوں نے پراپر ٹائم نہیں دیا، لیکن کبھی امکان یہی ہے کہ 20 منٹ کے دوران یہ فیصلہ جو ہے یہ سنایا جائے گا۔ 2 مختصر فیصلہ ہوگا، ان میں صرف یہ ہوگا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، ایک فیصلہ اس پہ ہونا ہے، اور دوسرا فیصلہ جو ہونا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو شوکاز نوٹس پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے جو جاری کیا ہے ان کو معطل کرنا ہے یا نہیں۔ جی ٹھیک ہے شاہ خالد، آپ آگاہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا شو کاز نوٹس فوری معطل کرنے کی استدعا پر بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور یہ فیصلہ آج ہی سنا جانے کی توقع ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ فواد چودھری کہتے ہیں شہباز گل کو زبردستی پولیس لے کر گئی، ہمارے رہنماؤں کو بھی ملنے نہیں جا رہا، میڈیکل بورڈ تشکیل دے کر تشدد میں ملوث افراد کی نشاندہی کی جائے۔ مراد سعید کے گھر کے باہر لوگ مشین گن لے کر آئے۔ گل اس وقت ایک استعارہ بن گئے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا۔ شہباز گل نے ایسی بات نہیں کہی جو اس سے پہلے فضل الرحمان نے ایسی بات نہ کہی ہو، خواجہ آصف نے نہ کہی ہو، نواز شریف نے نہ کہی ہو۔ جو ریاست کا وزن ہے وہ صرف شہباز گل کے اوپر گیا، جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا
کرنا چاہیے. اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو, ڈی آئی جی کو, ان کو عدالت طلب کرے. جیل قوانین یہ ہیں کہ 5 بجے کے بعد مجرمان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی. اسلام آباد پولیس آدھی رات کو وہاں پہ پہنچی, شہباز گل کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے جس طریقے سے پولیس لے کے گئی, اس کی ویڈیوز اب موجود. جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے, لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہباز گل سے نہیں کرنے دی گئی. آدھی رات کو جب مراد سعید جو ہیں وہ تھے شہباز گل کے پاس موجود تھے, ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر آئے, وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے. کسی پولیس چوکی میں ان کو نہیں روکا گیا. کیمرہ ہے, اس کی رپورٹ آنی چاہیے سامنے اور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ لوگ جو مراد کے گھر پہ رات کو 2 بجے پہنچے یہ کون لوگ تھے. کراچی کا جو جلسہ ہے وہ جلسہ اسی ملک گیر تحریک کا حصہ ہے. یہ جو تحریک ہے یہ 10 سپتمبر تک جاری رہے گی. 10 سپتمبر تک اس حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر 10 سپتمبر تک استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے بعد جلسوں سے آگے جائے گی. ARY کو جس طرح سے بند کیا گیا, ارشد شریف جیسا جو صحافی ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑا, صابر شاکر جیسے شخص کو ملک چھوڑنا پڑا. یہ تمام ایک لوگ ہیں جن کو شدید دباؤ کا سامنا ہے. ہم کو سلام پیش. توشہ خانہ تحائف سکینڈل, الیکشن کمیشن میں عمران خان کی نااہلی کے لیے ریفرنس پر سماعت. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے ابتدائی سماعت کی. معاون وکیل نے کہا عمران خان اب اسمبلی کے رکن نہیں رہے, بیرسٹر علی ظفر مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے, اس کی سماعت ملتوی کی جائے. چیف الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کمیشن کی نظر میں عمران خان تاحال MNA ہیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کمیشن کو استعفیٰ منظور کر کے نہیں بھیجوایا. آپ اپنی مرضی کی تشریح نہ کریں, جب تک اسپیکر استعفے منظور کر کے نہ بھیجے رکن ڈی نوٹیفائی نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے وکیل کو دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی. نون لیگ کے محسن شاہ نواز رانجھا سمیت 5 حکومتی MNA نے آرٹیکل 63 کے تحت ریفرنس دائر کیا ہے. حکومتی اتحاد کی جانب سے وکیل خالد اسحاق پیش ہوئے. وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری پنجاب کی تبدیلی سے معذرت کر لی. ذرا کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے 3 سینئر بیوروکریٹس احمد نواز سکھیرا, بابر تارڑ اور عبداللہ سنبل کے نام بھجوائے گئے تھے. چار 4000 ملازمین کا معاشی قتل, ARY نیوز کی بندش کی گونج سینٹ اجلاس میں پہنچ گئی. چینل کی بندش کے خلاف صحافی سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے. چیئرمین سینٹ کی ہدایت پر عرفان صدیقی اور منظور کاکڑ نے صحافیوں سے ملاقات کی, جس کے بعد عرفان صدیقی نے ایوان کو بتایا صحافیوں کو تشویش ہے, ARY نیوز کو بند کر دیا گیا. چینل کے ساتھ 4000 ملازمین وابستہ ہیں. صحافیوں کا کہنا ہے آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کی جائے مگر لائسنس منسوخ نہ کیا جائے. چیئرمین سینٹ نے معاملہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات اور نشریات کو بھجوا دیا. دوستوں کی آل سنائیں. میڈیا والوں کا کنسرن یہ ہے جی کہ ایک چینل ARY بند کر دیا گیا ہے. اس چینل سے منسلک تقریباً 4000 جو ملازمین ہیں ان کے بے روزگار ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. 4000 افراد نہیں ہیں بلکہ 4000 خاندان ہیں. یہ بہت بڑا ایک معاشی مسئلہ ہے. اس کو اس حوالے سے بھی ضرور دیکھنا چاہیے. انسانی مسئلہ ہے, اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. ARY کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو قانونی تقاضے ہیں, آئینی تقاضے ہیں, ان کے مطابق بلا شبہ کارروائی کی جائے, لیکن لائسنس منسوخ کے یا اس کو بند کر دینا شاید نامناسب ہے. ان کی یہ تجویز ہے جو میں جناب چیئرمین آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں, بڑی جینوئن تجویز ہے کہ اس ایشو کو انفارمیشن کمیٹی کے سپرد کر دیا جائے, جہاں وہ بھی آ کے اپنا موقف پیش کر سکیں اور حکومت بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں. ریفرڈ جی کمیٹی کا اسپیشل بلائیں اجلاس فیصل صاحب اور اس کو رکھیں, اور عرفان صاحب بھی ادھر ہوں, باقی میڈیا کے دوست بھی ہوں. ARY نیوز کے حوالے سے جو ساتھیوں نے عرفان صدیقی صاحب سے اور کاکڑ صاحب سے چیز شیئر کی ہے, اس پہ پہلے ہی ہم 25 اگست کو ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے قائمہ کمیٹی کی, اور اس میں ہم نے بلایا اور باقیوں کو بھی اور ARY کو بھی کہ آ کر وہاں پہ ہم ڈسکشن کریں. اور یہ سراسر زیادتی ہے ARY کے ساتھ کہ جس طرح سے ان پہ پابندی لگائی گئی ہے, جو نشریات کو بند کیا گیا ہے, آزادی صحافت پر, آزادی رائے پہ جس قسم کے تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتے کسی بھی مہذب معاشرے میں. تو ہم اس پہ ایکشن پہلے سے لیا ہوا ہے. میڈیا بھی پر قدغن لگانا ہمیشہ خاص طور سے جمہوری قوتوں میں اور پارٹیوں میں اور حکومتوں میں بالکل ایک توازن کا رویہ ہونا چاہیے. تو بے شک آپ سٹینڈنگ کمیٹی میں پوچھئے, اس وقت جرنلسٹ کے جو حالات ہیں
اور ان کے اپنے ویجز کے مسائل ہیں وہ تو فوری طور پر ایڈریس جو بھی کر سکے کریں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.